रात भर की कमजोरी और जिस्मानी तकलीफ के बायस शाइस्ता बेगम अभी बिस्तर से पूरी तरह उठ भी न पाई थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और इनकी बड़ी बहू रमीना गुस्से से भरी अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि शाइस्ता बेगम एक लम्हे को घबरा गई। रमीना ने बगैर सलाम की तलख लहजे में कहा, अम्मा जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक जा सकती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा काम करेंगी। शाइस्ता बेगम हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। नरम लहजे में बोली, बेटी, आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे? रमीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाजू सीने पर बांध लिए। गलती? आप इसे गलती कह रहे हैं? मैं सीधी बात करने की आदी हूँ, इसलिए घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछूंगी। पहले ये बताएं, क्या आप कल रात बावर्ची खाने में गई थी? सवाल सुनकर शाइस्ता बेगम ने फौरन सर हिला दिया। हाँ बेटी, प्यास लगी थी। मेरे कमरे का मटका खाली था, इसलिए पानी लेने चली गई थी। ये जवाब सुनते ही रमीना का चेहरा मजीद सख्त हो गया। वह फौरन दरवाजे की तरफ मुड़ी और बुलंद आवाज में पुकारने लगी, असलम, जरा यहाँ आओ। शहजाद भाई, जुबेदा, तुम लोग भी फौरन आ जाओ। आज एक बहुत जरूरी बात सबके सामने होनी चाहिए। इस अचानक शोरो गुल ने शाइस्ता बेगम की बेचैनी बढ़ा दी। वो परेशान होकर बोली, रमीना, आखिर हुआ क्या है? तुम सबको क्यों बुला रही हो? रमीना ने सर्द नजरों से इन्हें देखा। थोड़ी देर सब्र कीजिए अम्मा जी, जब सब आ जाएंगे तो हकीकत भी सामने आ जाएगी। चंद लम्हों बाद असलम, इसका छोटा भाई शहजाद और दोनों भवें कमरे में जमा हो चुके थे। सबके चेहरों पर हैरत थी। असलम ने उलझन से पूछा, रमीना, सुबह सुबह ये कैसा हंगामा बर्पा कर रखा है? शहजाद ने भी तशवीश से कहा, भाभी, बात क्या है? आपने सबको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? रमीना ने एक मानी खैज नजर अपने सास पर डाली और बोली, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमारी अम्मा जी आधी रात को खामोशी से बावर्ची खाने में क्या कर रही थी। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शाइस्ता बेगम ने फौरन वजाहत दी, मैं छुपकर कहीं नहीं गई थी, प्यास लगी थी, इसलिए पानी लेने गई थी, बस इतनी सी बात है। मगर अमीना जैसे पहले से कोई फैसला कर चुकी थी। इसने तल्खी से कहा, वाकई सिर्फ पानी लेने या फिर किसी और मकसद से? आखिर रात के अंधेरे में बावर्ची खाने की इतनी फिक्र क्यों जागी? इसके अल्फाज में ऐसा इशारा था जिसने सबको चौंका दिया। असलम ने नागवारी से अपनी पेशानी मसली और गहरी सांस लेते हुए कहा, रमीना, अगर अम्मा पानी लेने गई थी तो इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात है? एक मामूली सी बात पर पूरे घर को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन रमीना खामोश ना हुई। इसके लबों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट भर आई, जैसे इसके पास कोई ऐसा राज हो जो अभी सबको हैरान करने वाला था। कमरे में मौजूद हर शख्स बेख्तियार इसकी तरफ देखने लगा, जबकि शाइस्ता बेगम के दिल में एक अनजानी घबराहट जन्म लेने लगी। इन्हें एहसास हो रहा था कि मामला सिर्फ पानी लेने तक महदूद नहीं रहने वाला। रमीना की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। इसने मजीद सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, अगर सिर्फ पानी लेने गई थी तो फिर बावर्ची खाने की सफाई क्यों करने लगी? पानी लेकर वापस आ जाती ना। इसकी बात खत्म हुई ही थी कि छोटी बहू जुबेदा भी फौरन इसका साथ देने लगी। बिल्कुल भाभी दुरुस्त कह रही हैं। मुझे भी यही बात अजीब लगी। आधी रात को अचानक सफाई करने का ख्याल कैसे आ गया? शहजाद, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, बेजारी से बोला, भाभी, अगर अम्मा ने चंद बर्तन धो दिए या सफाई कर दी तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? रमीना ने फौरन इसकी तरफ रुख किया और मानी खैज अंदाज में बोली, बात सिर्फ सफाई की नहीं है, असल मसला कुछ और है। कल रात मैंने बावर्ची खाने की अलमारी में 5,000 रुपये रखे थे और सुबह वो गायब थे। अब तुम लोग खुद सोच लो, रात को वहां कौन गया था? ये सुनते ही कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। शाइस्ता बेगम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक इनके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। रमीना ने रुकने के बजाय मजीद जहर घोलना शुरू कर दिया। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में छुपकर पैसे उठाना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो क्या सीखेंगे? शाइस्ता बेगम की आंखें बेख्तियार नम हो गई। इनकी लरसती आवाज बामुश्किल निकली, बहू, अल्लाह का खौफ करो। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बात सोच तो लिया होता। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझे इन पैसों की जरूरत ही क्या है?
لیکن ان کی صفائی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسلم جو اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک جھنجھلا کر بولا، اماں اگر غلطی سے پیسے لے لیے ہیں تو صاف صاف بتا دیجئے، کم از کم صبح صبح یہ تماشا تو ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ شائستہ بیگم کے دل پر تیر بن کر لگے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی وہ بچہ تھا جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ راتوں کو جاگتی رہی تھی، جس کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دی تھی۔ آج وہی بیٹا بغیر ثبوت کے ان پر چوری کا شک کر رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ انہوں نے امید بھری نگاہوں سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ شاید چھوٹا بیٹا ان کا ساتھ دے، شاید وہ ان پر یقین کرے، مگر شہزاد نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی کسی الزام سے کم نہ تھی۔ رمینا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا اماں جی، حقیقت یہی ہے کہ پیسے آپ ہی نے لیے ہیں۔ آخر اس گھر میں آپ کے علاوہ اور کون گیا تھا؟ چند لمحوں بعد شہزاد نے بھی دھیمی آواز میں کہا، اماں مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے نہیں لیے تو پھر پیسے گئے کہاں؟ گھر میں کوئی باہر والا تو آتا نہیں۔ یہ جملہ سن کر شائستہ بیگم کے دل کے آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہیں لگا جیسے برسوں کی محبت، قربانیاں اور رشتے ایک لمحے میں بکھر گئے ہو۔ وہ آہستگی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر گہری تھکن اور شکستگی نمایاں تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم سب یہی سمجھتے ہو کہ میں چور ہوں تو پھر مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ باقی فیصلہ تم لوگوں پر چھوڑتی ہوں۔ رمینا نے بے پرواہی سے کھنڈے اچکائے۔ دیکھ لیا سب نے، جب جواب نہیں بن پڑا تو خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے باقی سب بھی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا۔ شائستہ بیگم تنہا بیٹھی رہ گئی۔ آنسو خاموشی سے بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ ان کا دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر وہ کون سا موڑ تھا جہاں ان کے اپنے ہی ان سے بیگانے ہو گئے۔ اسی اداسی کے عالم ان کی نگاہ دھندلانے لگی اور ماضی کے دریچے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ انہیں وہ روشن دن یاد آیا جب یہی گھر محبتوں سے آباد تھا، جب ہر کمرے سے ہنسی کی آوازیں آتی تھی اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام موجود تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ساڑی کا پلو سنوار رہی تھی کہ دروازے پر ان کے شوہر ریاض صاحب نمودار ہوئے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بےتابی۔ شائستہ ابھی اور کتنا وقت لگے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی بیٹے کی شادی میں سب سے آخر میں پہنچے۔ شائستہ بیگم ہنس پڑی، آخر دلہے کی ماں ہوں، آج کا دن اگر اچھی طرح تیار نہ ہوئی تو کب ہوں گی؟ ریاض صاحب نے محبت سے سر ہلایا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس دن پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بڑے بیٹے اسلم کی شادی تھی اور ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ شائستہ بیگم کئی مہینوں سے اس دن کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے آنے والی بہو کے لیے کپڑوں سے لے کر کمرے کی سجاوٹ تک ہر چیز اپنے ہاتھوں سے منتخب کی تھی۔ جب رمینا پہلی بار دلہن بن کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی تو شائستہ بیگم نے اسی بیٹی سمجھ کر سینے سے لگایا تھا۔ اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کے استقبال میں انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کر دی تھی، ایک دن وہی ان کی عزت کو سب کے سامنے رون ڈالے گی۔ مگر قسمت کی صفاحت میں ابھی بہت سے راز چھپے ہوئے تھے اور شائستہ بیگم کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ 5,000 روپے دراصل کسی اور کے ہاتھوں غائب ہوئے تھے، اور ایک دن یہی راز پورے گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی یادیں دھندلے پردے کی طرح ابھرنے لگی۔ انہیں وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب رمینا پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ اس وقت انہوں نے کتنی محبت سے اس کا استقبال کیا تھا، اسے گلے لگایا تھا اور پیار بھرے لہجے میں کہا تھا، بیٹی آج سے یہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہنا۔ اس وقت ان کے دل میں اپنی بہو کے لیے ماں جیسا خلوص تھا، مگر آج حالات ایسے بدل چکے تھے کہ وہی بہو سب کے سامنے ان پر چوری کا الزام لگا رہی تھی، اور وہی بیٹے جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی تھی، ان کی بات سننے کے بجائے ان پر شک کر رہے تھے۔ یہ یادیں ان کے دل پر بوجھ بن کر اترنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے
انہوں نے دل ہی دل میں اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتے ہوئے سوچا، کاش آج آپ میرے ساتھ ہوتے۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو شاید مجھے اپنے ہی گھر میں اس قدر بے بس اور تنہا محسوس نہ کرنا پڑتا۔ کوئی میری عزت پر اس طرح انگلی نہ اٹھا سکتا، اور نہ ہی میرے اپنے مجھ سے نظریں چرا رہے ہوتے۔ اسی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھوٹی بہو زبیدہ خاموشی سے کمرے میں آئی، میز پر چائے کا کپ رکھا اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ شائستہ بیگم کی نظریں چائے کے کپ پر جم گئی۔ انہیں وہ دن یاد آ گئے جب ریاض صاحب ہر صبح ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہا کرتے تھے، شائستہ تم میرے ساتھ نہ بیٹھے تو چائے کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج وہی چائے ان کے سامنے تھی، مگر اس میں محبت کی وہ مٹھاس نہیں تھی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہر گھونٹ ان کے دل کی تنہائی کو اور گہرا کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہونے لگی، مگر صبح سے کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور کمزوری کے باعث ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، شاید کوئی آ کر پوچھ لے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مگر پورا گھر اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ آخرکار انہوں نے ہمت کی، آہستہ سے چارپائی سے اٹھی اور دیوار پر لٹکا ہوا اپنا پرانا سا تھیلا اتار لیا۔ تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں چند سکے اور کچھ پرانے نوٹ پڑے تھے جو انہوں نے کبھی ضرورت کے دنوں کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر ان کا دل مزید بھر آیا۔ ایک وقت تھا جب وہ پورے گھر کے اخراجات سنبھالتی تھی اور آج اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہی چند سکوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے تھیلا مضبوطی سے تھاما اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کا ارادہ قریب کی دکان سے کچھ کھانے کا سامان لینے کا تھا تاکہ کم از کم بھوک کی تکلیف کم ہو سکے۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے رمینہ کی تیز آواز سنائی دی، اماں جی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ شائستہ بیگم رک گئی اور مڑ کر دھیمے لہجے میں بولی، بیٹی بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ رمینہ نے شک بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، کہیں محلے والوں کے پاس جا کر ہمارے خلاف شکایتیں کرنے کو تو نہیں جا رہی؟ یہ سن کر شائستہ بیگم کا دل جیسے ہی ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ رمینہ نے بے پرواہی سے کھندے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر زیادہ دیر مت لگانا، گھر کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ شائستہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئے۔ شام کا دھندلا پھیل رہا تھا اور سڑک پر لمبے سائے بکھر چکے تھے۔ ان کے قدم کمزور تھے مگر دل کا بوجھ ان قدموں سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ چلتے ہوئے ان کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کبھی یہی ہاتھ اپنے بچوں کے لیے بہترین کھانے تیار کرتے تھے، انہی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، اور آج انہی ہاتھوں کی مالک ایک ماں چند سکوں کے سہارے اپنی بھوک مٹانے نکلی ہوئی تھی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شام ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے، اور بہت جلد ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو نہ صرف ان کی بے گناہی ثابت کرے گا بلکہ ان لوگوں کے چہروں سے بھی نقاب اتار دے گا جن پر وہ برسوں سے اندھا اعتماد کرتی آئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنے پرانے تھیلے کو مضبوطی سے تھاما اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد سڑک کے کنارے ایک سموسے والا نظر آیا۔ بھوک شدت اختیار کر چکی تھی اور کمزوری بھی بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہمت کر کے اس ٹھیلے کے قریب جا پہنچی۔ دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا ایک پلیٹ سموسوں کی کیا قیمت ہے؟ نوجوان دکاندار نے احترام سے جواب دیا، اماں جی 25 روپے کی پلیٹ ہے۔ شائستہ بیگم نے فوراً اپنا ٹھیلا کھولا اور اندر موجود رقم گننے لگی۔ چند سکے اور ایک پرانا نوٹ ملا کر صرف 20 روپے بنتے تھے۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ شرمندگی سے بولی، بیٹا میرے پاس تو صرف 20 روپے ہیں۔ دکاندار نے ان کی جھریوں بھرے چہرے اور تھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں اماں جی، آپ 20 روپے ہی دے دیجئے، باقی میری طرف سے سمجھ لیجئے۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک ہلکی سی چمک بھی ابھری۔ شاید پورے دن میں پہلی بار کسی نے ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے 20 روپے نکال کر دکاندار کو دیے اور پلیٹ تھام لی۔ گرم سموسوں سے اٹھتی خوشبو نے
ان کی بھوک کو اور بھی تیز کر دیا، مگر جیسے ہی انہوں نے پہلا سموسہ ہاتھ میں لیا، ماضی کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کا بچپن یاد آنے لگا، وہ دن جب شام ہوتے ہی گھر میں شور مچ جاتا تھا، امی جلدی کرے نا، بہت بھوک لگی ہے۔ چھوٹے شہزاد کی شوق آواز جیسے آج بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسلم بھی فوراً اس کا ساتھ دیتا اور کہتا، پہلے مجھے دیجیے، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ تب شائستہ بیگم اپنے ہاتھوں سے سموسے بنایا کرتی تھی، پورا گھر ان کی پکائی ہوئی چیزوں کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ ریاض صاحب ہنستے ہوئے کہتے، شائستہ آج تو سموسوں کی خوشبو ہی آدمی کا پیٹ بھر دے گی، اور وہ مسکرا کر جواب دیتی، خوشبو سے کبھی پیٹ بھرا ہے؟ آئیے گرم گرم کھا لیجیے۔ یہ یاد آتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی، آج قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ کبھی وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتی تھی، اور آج خود ایک گلی کے کنارے کھڑی چند سکوں کے بدلے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ محبت کے دو بول اور عزت کے دو لقموں کو ترس گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے سموسے کا ایک نوالہ لیا، مگر اچانک ان کا گلا بھر آیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے صرف کھانا نہیں بلکہ برسوں کی یادیں ان کے حلق میں اٹک گئی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر پلیٹ پر گرنے لگے۔ سموسے والا کافی دیر سے انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بوڑھی خاتون صرف بھوکی نہیں بلکہ دل سے بھی بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، اماں جی خیریت تو ہے؟ لگتا ہے آپ کسی بڑی پریشانی میں ہیں۔ شائستہ بیگم نے فوراً اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی اور زبردستی مسکرا دی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپا درد اتنا گہرا تھا کہ وہ مسکراہٹ اسے چھپا نہ سکی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ معمولی سا سموسے والا نوجوان جلدی ہی ان کی زندگی کے یہ کیسے راز سے پردہ اٹھانے والا ہے جو ان کی تقدیر بدل دے گا، اور ان لوگوں کو آئینہ دکھائے گا جنہوں نے انہیں بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بنا دیا تھا۔ سموسے والے نے جب شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کا دل مزید بسج گیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اماں جی اگر اور کھانے کا دل ہو تو بے فکر ہو کر لے لیجئے، پیسوں کی فکر مت کیجیے۔ شائستہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنچل کے کنارے سے آنسو صاف کیے اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، نہیں بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تمہارے رزق میں برکت دے۔ سموسے ختم کرنے کے بعد انہوں نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگی، مگر چند قدم چلتے ہی ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ وہ سڑک کے کنارے رک کر بیٹھ گئی۔ بھوک تو وقتی طور پر مٹ گئی تھی، لیکن دل میں جمع برسوں کی اداسی اور دکھ اب بھی ویسے ہی موجود تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کمزوری اب بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، شاید اس لیے کہ آج ایک اجنبی نے وہ احساس دیا تھا جو اپنے بھی نہ دے سکے تھے۔ بے اختیار ان کے قدم محلے کی مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ مسجد ان کے لیے صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ واحد مقام تھا جہاں جا کر انہیں اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا تھا۔ وہاں کوئی انہیں طعنہ نہیں دیتا تھا، کوئی ان پر الزام نہیں لگاتا تھا، اور نہ ہی انہیں یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بن چکی ہیں۔ مسجد پہنچ کر وہ یہ خاموش کونے میں جا بیٹھتی۔ سامنے پھیلی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی، دل میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ دعا کرنے لگی، یا اللہ میں نے ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے جیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر آج ایسا کیوں ہے کہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گئی ہوں؟ آخر میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ ان کے ہونٹ خاموشی سے حرکت کرتے رہے، مگر جواب کہیں سے نہ آیا، صرف مسجد کے پرسکون فضا تھی اور ان کی دل کی دھڑکنوں کی آواز۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے تھیلے سے یہ پرانی تسبیح نکالی۔ یہ وہی تسبیح تھی جو برسوں پہلے ریاض صاحب نے انہیں تحفے میں دی تھی۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی وہ اسی تسبیح کو ہاتھ میں لے کر ذکر میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ ایک ایک دانہ پھیرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کر رہی تھی اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک قریب سے ایک شائستہ سی آواز سنائی دی، اماں جی آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ شائستہ بیگم نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی شفقت اور آنکھوں میں خلوص جھلک رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا مگر پہچان نہ سکی۔ بیٹا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے حیرت پوچھا۔
نوجوان مسکرا دیا اور ادب سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اماں جی، اس محلے میں آپ کو کون نہیں جانتا، میں اکثر آپ کو یہاں آتے دیکھتا ہوں۔ آپ ہمیشہ خاموشی سے یہ کونے میں بیٹھ کر دعا کرتی ہیں۔ شائستہ بیگم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مدتوں بعد کوئی ان سے عزت اور اپنائیت سے بات کر رہا تھا۔ نوجوان نے ان کے چہرے پر پھیلی اداسی محسوس کی تو نرمی سے پوچھا، اماں جی، اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سوال سنتے ہی شائستہ بیگم کے دل میں چھپا ہوا درد جیسے جاگ اٹھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ ترنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے بیٹھا یہ نوجوان محض ایک راہ گر نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں آنے والا ایک ایسا شخص ہے جو بہت جلد ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والا تھا جس کے بعد ان کے بیٹوں اور بہوؤں کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھی۔ ثاقب نے شائستہ بیگم کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں اداسی اور لہجے میں چھپا ہوا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نرم آواز میں بولا، اماں جی، آج آپ کو اس حالت میں دیکھا تو دل بے چین ہو گیا۔ آپ خیریت سے تو ہے نا؟ ویسے میرا نام ثاقب ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنے عرصے بعد کسی نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہیں۔ گھر میں تو اب کوئی ان کے حال کی خبر لینے والا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر گلے میں اٹکی ہوئی اداسی نے الفاظ کو روک لیا۔ ثاقب نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، اماں جی، آپ نے کچھ کھایا ہے؟ شائستہ بیگم نے فوراً جواب نہیں دیا، بس ایک مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان کی نظریں حقیقت بیان کر رہی تھی۔ ثاقب سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے پاس موجود ایک لڈو نکالا اور ادب سے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لیجیے اماں جی، مسجد کے لنگر کا ہے، اللہ کے نام کی چیز کبھی واپس نہیں کرنی چاہیے۔ شائستہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے لڈو لیا، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ ہر نوالے کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاید اس لیے نہیں کہ وہ بھوکی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک اجنبی نے ان کی بھوک اور تنہائی دونوں کو محسوس کر لیا تھا۔ ثاقب ان کے چہرے پر بہتے آنسو دیکھ کر مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں جی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، آپ میرے گھر چلیں۔ میری والدہ کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا ہے، میری بیوی بھی آپ سے مل کر خوش ہوگی۔ گھر میں ایک بزرگ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر شائستہ بیگم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ برسوں بعد کسی نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، وہ بھی عزت اور محبت کے ساتھ۔ انہوں نے ثاقب کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں کوئی ترس نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے ان کے دل میں کئی سوال ابھر آئے۔ کیا واقعی وہ کسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے اپنے اب بھی انہیں یاد کرتے ہوں گے؟ کیا ایک ماں کو اپنا ہی بچوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سہارے جینا چاہیے؟ ان سوالوں نے انہیں اندر سے بے چین کر دیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، تمہاری مرحوم والدہ یقیناً بہت خوش نصیب ہوں گی کہ انہیں تم جیسا بیٹا ملا، مگر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اللہ نے جب تک سانس دی ہے، میں اپنی زندگی خود گزارنے کی کوشش کروں گی۔ ثاقب ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس بوڑھی ماں کے دل میں کتنے زخم ہیں جنہیں وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ عزت نفس اب بھی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنا پرانا تھیلا اٹھایا اور آہستہ آہستہ مسجد کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ خاموش گوشے میں جا کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور سر جھکا لیا۔ یا اللہ، زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے صرف اتنی طاقت دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں۔ میری عزت اور میرا صبر سلامت رکھ۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز لرز گئی اور آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ قریب ہی موجود مسجد کے امام صاحب نے انہیں دیکھا تو تشویش کے ساتھ ان کے پاس آ گئے۔ نرم لہجے میں بولے، بہن، سب خیریت تو ہے؟ آپ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ شائستہ بیگم نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی الحمدللہ، بس کبھی کبھی دل بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اماں صاحب نے شفقت سے سر ہلایا اور لنگر کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ رکھیے، اور ایک بات یاد رکھیے، مسجد کا راستہ کبھی مت چھوڑنا۔ انسان جب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کا ڈر ہی اسے سنبھالتا ہے۔
یہ الفاظ شائستہ بیگم کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے احترام سے پیکٹ تھام لیا۔ اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ شاید اللہ نے ان کی تنہائی میں بھی کچھ ایسے لوگ رکھے چھوڑے ہیں جو رشتے میں تو ان کے اپنے نہیں مگر دل سے اپنوں سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی ثاقب اور مسجد سے جڑا یہ غیر متوقع راز اس 5,000 روپے کی گمشدگی کا پردہ فاش کرنے والا ہے، اور جس دن حقیقت سامنے آئے گی اسی دن ان کے بیٹوں کو پہلی بار احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ شائستہ بیگم نے لنگر کا پیکٹ سنبھالا، امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ مسجد سے باہر نکلنے لگی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر دل کے اندر اداسی اب بھی موجزن تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے سے یہ خاتون تیزی سے ان کی طرف آئی۔ قریب پہنچتے ہی حیرت سے بولی، ارے شائستہ بہن، یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شائستہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ان کی پرانی پڑوسن سمینہ کھڑی تھی جس سے برسوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک آئی مگر فوراً ہی مانند پڑ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ خیریت؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب خیریت کا مطلب بھی بدل گیا ہے سمینہ۔ گھر تو اب بھی ہے مگر وہ گھر جیسا احساس کہیں کھو گیا ہے۔ اب بس ایک چھت ہے جہاں مجھے رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ سمینہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بیٹے تو تم پر جان چھڑکتے تھے، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ شائستہ بیگم کچھ لمحے خاموش رہی۔ برسوں سے دل میں دبے ہوئے زخم جیسے باہر آنے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی تنہائی، بہوؤں کے رویے، بیٹوں کی بے رخی اور حالیہ الزام کی پوری داستان سنا دی۔ ہر لفظ کے ساتھ ان کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ سمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، 2 بیٹے، بھرا پورا گھر، بھویں، پوتے پوتیاں، مگر حقیقت تو بالکل مختلف نکلی۔ شائستہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا اور مدھم لہجے میں بولی، زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اکیلا بھی ہو سکتا ہے سمینہ۔ اب تو بس اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ جب دل بھر آتا ہے تو مسجد چلی جاتی ہوں، وہاں کم از کم کوئی میری تذلیل تو نہیں کرتا۔ سمینہ نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی سے بات کرنے کا دل کرے یا صرف چند لمحے سکون سے گزارنے ہو تو میرے گھر آ جانا، میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شائستہ بیگم نے ممنوعیت سے اس کی طرف دیکھا مگر دل ہی دل میں جانتی تھی کہ اب وہ کسی کے گھر جا کر پناہ لینے والی نہیں تھی۔ ان کی خودداری ابھی زندہ تھی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور فضا میں خاموشی پھیل رہی تھی مگر جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچی انہیں اندر سے بلند آوازیں سنائی دی۔ کسی کے غصے سے بولنے اور چیزوں کی ادھر ادھر ہونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف بڑھی مگر اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ان کا کمرہ مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا، بستر الٹ پلٹ تھا، الماری کے کپڑے فرش پر پڑے تھے، صندوقچے کھلے ہوئے تھے اور ان کا سامان بے دردی سے ادھر ادھر پھینکا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ رمینہ اور زبیدہ کسی چیز کی تلاش میں ہر طرف ہاتھ مار رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ سے لنگر کا پیکٹ تقریباً گر ہی گیا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ رمینہ فوراً مڑی اور انہیں دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، اب سیدھی طرح بتا دیجئے کہ پیسے کہاں چھپائے ہیں؟ شائستہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کون سے پیسے؟ رمینہ نے غصے سے کہا۔ وہی 5,000 روپے جو باورچی خانے سے غائب ہوئے تھے۔ ہم پورا گھر چھان مار چکے ہیں لیکن نہیں ملے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی نے کہیں چھپا رکھے ہیں۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کا یوں محسوس ہوا جیسے ان کے وجود پر ایک اور وار کیا گیا ہو۔ انہوں نے ضبط سے کام لینے کی کوشش کی۔ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، آخر تم لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ زبیدہ نے بھی مشکوک لہجے میں کہا۔ اگر نہیں لیے تو پھر اتنے پیسے ہوا میں تو غائب نہیں ہو سکتے۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں دکھ کی جگہ اب پہلی بار غصہ ابھر آیا۔ انہوں نے سیدھی ہو کر دونوں بہوؤں کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اپنی ہی ساس کے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ مگر امینہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ سخت لہجے میں بولی، اماں جی اب یہ معصوم بننے کا ڈرامہ بند کر دیجئے، ہمیں صرف اپنے پیسے واپس چاہیے، خاموشی سے نکال کر دے دیجئے ورنہ معاملہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ شائستہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے اندر کہیں کوئی فیصلہ جنم لے چکا ہو۔ انہوں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، آج تم لوگوں نے میری عزت کا آخری امتحان بھی لے لیا، لیکن یاد رکھنا سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ جس دن حقیقت سامنے آئے گی، اس دن تمہیں اپنے ہر لفظ پر شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر امینہ نے طنزیہ ہنسی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس راز کو وہ شائستہ بیگم کے سر تھوپ رہی تھی، اس کی اصل حقیقت گھر کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی، اور بہت جلد ایک ایسی چیز سامنے آنے والی تھی جو پورے گھر کا سکون چھین لے گی۔ اگر پیسے نہیں ملے تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ بعد میں یہ مت کہیے گا کہ ہم نے پہلے خبردار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اب اس گھر میں آپ کی ضرورت ہی کیا رہ گئی ہے۔ رمینہ کی یہ زہریلے الفاظ شائستہ بیگم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ انہوں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، شاید ان کا کوئی بیٹا آ جائے، شاید کوئی ان کی بات سن لے، مگر گھر میں کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ بوڑھی ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ زبیدہ نے بھی طنزیہ انداز میں کہا، اب معصوم بننے کا فائدہ نہیں اماں جی، اگر پیسے واپس نہ ملے تو اس گھر میں آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی چارپائی تک گئی اور وہاں بیٹھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی برسوں کی عزت اور محبت ایک ایک کر کے ان سے چھینی جا رہی ہے۔ رمینہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر شائستہ بیگم کے پرانے تھیلے پر پڑی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور جھٹکے سے تھیلا ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دیکھتی ہوں اس میں کیا چھپا رکھا ہے، ہو سکتا ہے پیسے یہی ہو۔ شائستہ بیگم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بے بسی سے بولی، نہیں بہو ایسا مت کرو، اس میں صرف میری کچھ پرانی یادیں ہیں۔ مگر امینہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے فوراً تھیلے کی گرہ کھولی اور سارا سامان فرش پر الٹ دیا۔ چند پرانے کپڑے، ایک تسبیح، کچھ کاغذات اور ایک پرانی تصویر زمین پر بکھر گئی۔ زبیدہ نے تصویر اٹھائی، ایک نظر ڈالی اور بے دلی سے واپس پھینک دی۔ میں تو سمجھ رہی تھی پیسے نکلیں گے، مگر یہاں تو صرف بیکار چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ شائستہ بیگم کی نظریں فرش پر بکھری اپنی چیزوں پر جم گئی۔ ہر چیز ان کے ماضی کا کوئی نہ کوئی یاد اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سامان سمیٹنے ہی لگی تھی کہ ان کی نظر چند سیبوں اور کیلوں پر پڑی جو سمینہ نے محبت سے انہیں دیے تھے۔ پھل دیکھتے ہی رمینہ کی آنکھوں میں شک کی چمک آ گئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، اچھا تو یہ بات ہے، کہہ رہی تھی پیسے نہیں لیے، پھر یہ پھل کہاں سے آئے، کیا درخت سے توڑ کر لائی ہیں؟ شائستہ بیگم نے جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی، یہ میں نے نہیں خریدے بہو، آج مسجد میں میری پرانی سہیلی سمینہ ملی تھی، اس نے محبت سے دے دیے تھے۔ مگر امینہ نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، ہاں کیوں نہیں دے گی، اب تو لوگوں سے چیزیں مانگنے کی نوبت بھی آ گئی ہے نا۔ شائستہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، نہیں بہو، میں نے لینے سے انکار کیا تھا، مگر اس نے زبردستی دے دیے۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی زبیدہ ہنستے ہوئے بولی، واہ، چوری الگ اور بہانے الگ۔ پھر اس نے نفرت بھرے انداز میں زمین پر پڑے پھلوں کو دیکھا اور ایک زور کی ٹھوکر مار دی۔ سیب اور کیلوں دور جا کر فرش پر بکھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر شائستہ بیگم کا دل مزید برداشت نہ کر سکا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کے بجائے غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں بولی، بس بہت سن لیا میں نے، بہت برداشت کر لیا، اب مزید نہیں۔ ان کے لہجے کی سختی سن کر دونوں بھویں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ شاید انہوں نے پہلی بار شائستہ بیگم کو اس انداز میں بولتے سنا تھا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بے پرواہی سے کھندے اچکائے اور کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شائستہ بیگم آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گئی اور بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اچانک ان کے ہاتھ وہ پرانی تصویر لگ گئی جس میں وہ اور ریاض صاحب ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ تصویر دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نیا سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یوں محسوس کیا جیسے برسوں بعد کسی اپنے کا سہارا ملا ہو۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر چارپائی پر آ گئی۔ دل اب بھی زخمی تھا، مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔
کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے کپڑے اور سامان دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ اسی دوران جب وہ ایک پرانے کپڑے کی جیب ٹٹول رہی تھی تو ان کی انگلیوں کو کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ حیرانی سے انہوں نے اسے باہر نکالا۔ وہ ایک پرانی چابی تھی، چاہے دیکھتے ہی ان کی سانس جیسے رک گئی۔ یہ وہی چابی تھی جو برسوں پہلے ریاض صاحب نے انہیں دیتے ہوئے کہا تھا، شائستہ اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، وقت آنے پر یہ تمہارے بہت کام آئے گی، اس میں تمہارا حق اور تمہارا مستقبل چھپا ہے۔ ریاض صاحب کی آواز جیسے ایک بار پھر ان کے کانوں میں گونج اٹھی۔ شائستہ بیگم چابی کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اچانک محسوس ہوا کہ شاید قسمت ان کے لیے کوئی نیا دروازہ کھولنے والی ہے، ایسا دروازہ جو ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ اگلے دن شائستہ بیگم نے وہ پرانی چابی دوبارہ ہاتھ میں لی اور کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی۔ ریاض صاحب کی وہ بات بار بار ان کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ وقت آنے پر یہ چابی تمہارے بہت کام آئے گی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو مزید راز نہیں رہنے دینا چاہیے۔ دل میں بے شمار سوالات لیے وہ شہر کے ایک بینک پہنچ گئی۔ بینک کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے استقبالیہ کاؤنٹر پر موجود ملازم کو چابی دکھائی۔ کچھ رسمی کارروائی کے بعد انہیں بینک مینیجر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مینیجر نے چابی کو غور سے دیکھا، پھر کمپیوٹر پر کچھ ریکارڈ چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئی۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اندر موجود ایک خصوصی دفتر کی طرف چلا گیا۔ شائستہ بیگم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس چابی میں ایسا کیا راز چھپا ہے۔ کچھ دیر بعد مینیجر واپس آیا۔ اس کے ساتھ بینک کا ایک سینئر آفیسر بھی موجود تھا۔ دونوں کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آفیسر نے احترام سے کہا، اماں جی اگر آپ زحمت کریں تو ہمارے ساتھ آئیے۔ شائستہ بیگم خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ ایک الگ کمرے میں پہنچ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا سچ کہوں تو مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ چابی کس چیز کی ہے۔ مینیجر نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اماں جی یہ عام چابی نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں آپ کی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔ شائستہ بیگم نے فوراً اپنا شناختی کارڈ نکال لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے ساتھ لے آئی ہوں۔ شناختی عمل مکمل ہونے کے بعد ایک ملازم انہیں بینک کے محفوظ حصے میں لے گیا، جہاں کئی لاکر قطار میں موجود تھے۔ وہ ایک مخصوص لاکر کے سامنے رکا اور احترام سے بولا، اماں جی یہ لاکر آپ کے نام پر رجسٹر ہے، آپ اسے اپنی چابی سے کھول سکتی ہیں۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے چابی لاک میں ڈالی اور آہستہ سے گھما دی۔ لاکر کھلتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اندر قیمتی زیورات، جائیداد کے کاغذات، بینک دستاویزات اور ایک بڑا بند لفافہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے سب سے پہلے لفافہ اٹھایا۔ اس پر ریاض صاحب کی تحریر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، میری شائستہ کے لیے۔ یہ دیکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ شائستہ اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ زندگی میں میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی اور جو کچھ میرے پاس تھا اس کا بڑا حصہ تمہارے نام محفوظ کر دیا ہے۔ یہ لاکر اسی لیے بنایا تھا کہ اگر کبھی وقت بدل جائے تو تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یاد رکھنا تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی امانت ہو۔ اپنی عزت اور خودداری کبھی مت کھونا۔ خط کے الفاظ پڑھتے پڑھتے شائستہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں بعد ریاض صاحب پھر سے ان کے پاس آ بیٹھے ہو اور انہیں حوصلہ دے رہے ہوں۔ انہوں نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے ان کے لیے ابھی امید کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد مینیجر نے نرمی سے کہا، اماں جی ان دستاویزات کے مطابق یہ تمام اثاثے قانونی طور پر آپ کے نام ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا سکتی ہیں یا حسب ضرورت استعمال کر سکتی ہیں۔ شائستہ بیگم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے صرف اتنی رقم چاہیے جس سے میں اپنے کچھ ضروری کام کر سکوں، باقی سب میرے نام کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیجیے۔ چند گھنٹوں میں تمام کارروائی مکمل ہو گئی۔ بینک نے ان کے اکاؤنٹ کو فعال کر دیا، اثاثوں کی تفصیلات انہیں فراہم کی گئی اور کچھ رقم ان کے حوالے کر دی گئی۔
جب وہ بینک سے باہر نکلی تو ان کے قدم پہلے جیسے کمزور نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں صرف پیسے نہیں تھے بلکہ برسوں بعد لوٹی ہوئی خودداری، اعتماد اور ایک نئی زندگی کی امید بھی تھی۔ اسی لمحے ان کے دل میں ایک اور فیصلہ جنم لے چکا تھا، اور وہ صرف اپنی بے گناہی ثابت نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی سچ دکھائیں گے جنہوں نے بغیر کسی ثبوت کے ان کی عزت کی رون ڈالا تھا۔ اور بہت جلد گھر والوں کو معلوم ہونے والا تھا کہ جس عورت کو وہ محتاج اور بے سہارا سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس گھر کی سب سے مضبوط اور باوقار شخصیت تھی۔ شائستہ بیگم نے لاکر سے ملنے والے تمام کاغذات، زیورات اور ضروری دستاویزات احتیاط سے اپنی بیگ میں رکھے۔ جب وہ بینک سے باہر نکلی تو دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر آج کئی مہینوں بعد انہیں دھوپ بھی روشن محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے دل سے بے بسی کا ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب زندگی کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ تبھی پیچھے سے کسی نے محبت بھرے لہجے میں پکارا، اماں جی۔ انہوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سامنے ثاقب کھڑا تھا، وہی نوجوان جس نے مسجد میں ان کی دل جوئی کی تھی۔ ثاقب مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا اور بولا، اماں جی آپ یہاں بینک میں؟ سب خیریت تو ہے؟ شائستہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بیٹا، ایک ضروری کام تھا۔ شاید آج میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ اب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں۔ ثاقب نے ان کی آنکھوں میں پہلے سے مختلف چمک محسوس کی۔ وہاں اعتماد اور حوصلہ تو تھا، مگر تنہائی کی ایک ہلکی سی پرچھائی اب بھی موجود تھی۔ وہ فوراً بولا، اماں جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر چل سکتی ہیں۔ شائستہ بیگم چند لمحے خاموش رہی۔ انہیں ثاقب کی بات میں خلوص محسوس ہو رہا تھا، مگر برسوں کی خودداری انہیں فوراً ہاں کہنے نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اب میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں، کسی کے محتاج بن کر نہیں۔ ثاقب مسکرا دیا، اماں جی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ محتاج ہوں گی؟ ماں کبھی کسی پر بوجھ نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر ماں کی موجودگی ہو تو وہ گھر اور بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ آپ جب تک چاہیں رہیں اور جس دن دل چاہے اپنی راہ اختیار کر لیجیے گا، مگر کم از کم ایک بار ہمارے گھر چل کر تو دیکھیں۔ شائستہ بیگم نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا۔ آخرکار انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، مگر صرف چند دنوں کے لیے، جتنے دن آپ چاہیں اماں جی۔ ثاقب نے خوشی سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ثاقب کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے ثاقب کی بیوی عائشہ کھڑی تھی۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ عائشہ نے بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھ کر شائستہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ اماں جی ہمارے گھر میں خوش آمدید۔ یہ چند الفاظ سن کر شائستہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مدتوں بعد کسی نے انہیں عزت اور محبت سے خوش آمدید کہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہاں نہ کوئی الزام تھا، نہ تانے، نہ نفرت بھری نظریں۔ ہر چیز میں اپنائیت جھلک رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب ایک ساتھ بیٹھے تو شائستہ بیگم کافی دیر تک خاموش رہی۔ پھر اچانک انہوں نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ثاقب اور عائشہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ شائستہ بیگم نے آہستہ آہستہ اپنی بات جاری رکھی، میں اپنی جائیداد اور دولت صرف اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے ایسے بزرگوں کی مدد ہو جنہیں ان کے اپنے گھر والوں نے تنہا چھوڑ دیا ہو۔ میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتی ہوں جہاں بوڑھے ماں باپ عزت، سکون اور محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایسا گھر جہاں کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی پر بوجھ ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ثاقب اور عائشہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ پھر ثاقب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اماں جی یہ تو بہت بڑا اور خوبصورت کام ہوگا۔ شاید اللہ نے آپ کو یہ سب اسی مقصد کے لیے عطا کیا ہے۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں نے جو تکلیف دیکھی ہے نہیں چاہتی کہ کوئی اور ماں بھی وہی سب کچھ جھیلے۔ پھر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں بولی، بیٹا کل مجھے کسی اچھے وکیل کے پاس لے جانا۔ میں اپنی تمام قانونی دستاویزات درست کروانا چاہتی ہوں اور اس کام کی بنیاد رکھنا چاہتی ہوں۔ ثاقب نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس رات شائستہ بیگم کافی عرصے بعد سکون سے سوئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، دل میں بے بسی نہیں تھی، اور وہ صرف ایک مظلوم اور تنہا ماں نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ایسے مقصد کے ساتھ کھڑی تھی جو نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ بہت سے بے سہارا بزرگوں کی تقدیر بھی روشن کرنے والا تھا۔
اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی کامیابی کی خبر بہت جلد ان کے بیٹوں اور بہوؤں تک پہنچنے والی ہے، جس کے بعد پچھتاوے کا یہ ایسا طوفان اٹھے گا جس سے بچنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگلی صبح شائستہ بیگم کی آنکھ کھلی تو ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کئی برسوں بعد وہ خوف، بے عزتی اور تذلیل کے احساس کے بغیر جاگی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی انہیں ایک اور موقع دے رہی ہو۔ انہوں نے آہستہ سے دعا مانگی اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی دوسروں کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنے وقار اور اپنے مقصد کے لیے گزاریں گی۔ پھر انہوں نے ثاقب اور عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا آج مجھے کسی اچھے وکیل کے پاس لے جانا، کچھ ضروری فیصلے کرنے ہیں۔ ان کی آواز میں پہلی والی کمزوری نہیں بلکہ اعتماد اور مضبوطی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب ان کی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ادھر ان کے گھر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ رات گزر چکی تھی مگر شائستہ بیگم واپس نہیں آئی تھی۔ شروع میں کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گھر والوں کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسلم نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہا، اماں ابھی تک واپس نہیں آئی، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ رمینا نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر اس کے لہجے میں بھی ہلکی گھبراہٹ شامل تھی۔ آپ بھی نہ اتنی فکر مت کریں، شاید کسی پرانی سہیلی کے گھر چلی گئی ہوں یا ہم سے ناراض ہو کر کہیں بیٹھ گئی ہوں۔ مگر زبیدہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، نہیں بھابھی، اماں ایسی نہیں ہے، وہ کبھی رات کسی کے گھر نہیں رکتی تھی، چاہے جتنی دیر ہو جائے واپس ضرور آتی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں کل تک شائستہ بیگم کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر آج ہر چند منٹ بعد ان کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش اور بوجھل ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اسلم اور شہزاد محلے میں نکل پڑے۔ انہوں نے قریبی دکانوں، گلی کے لوگوں اور جان پہچان والوں سے پوچھا مگر کسی کے پاس شائستہ بیگم کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوپہر کے قریب زبیدہ نے سنجیدگی سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس میں اطلاع دینی چاہیے۔ اگر اماں کسی مشکل میں ہیں تو ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اسلم نے سر ہلایا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے یاد آ رہا تھا کہ گزشتہ کئی مہینوں میں اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگے جب اس نے بغیر تحقیق کے ان پر الزام لگایا تھا، ان کی بات سننے بغیر انہیں جھٹلا دیا تھا۔ ادھر شائستہ بیگم کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ وکیل کے دفتر میں بیٹھی اپنی زندگی کے نئے فیصلوں پر بات کر رہی تھی۔ وکیل ان کے سامنے موجود دستاویزات دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ ریاض صاحب نے نہ صرف خاصی جائیداد ان کے نام کر رکھی تھی بلکہ کچھ سرمایہ کاری بھی ایسی تھی جس کی مالیت وقت کے ساتھ کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ جب تمام تفصیلات سامنے آئی تو شائستہ بیگم خود بھی حیران رہ گئی۔ ریاض صاحب نے واقعی ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن انتظام کر رکھا تھا۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ چاہیں تو بہت آرام سے باقی زندگی گزار سکتی ہیں۔ شائستہ بیگم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں صرف آرام سے جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میری دولت سے ایسے بزرگوں کو سہارا ملے جنہیں ان کے اپنے بھول چکے ہوں۔ یہ سن کر وکیل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں اسلم، شہزاد، رمینا اور زبیدہ اپنی ماں کی تلاشی میں پریشان پھر رہے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ بے بس اور محتاج سمجھتے تھے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکی ہے، اور بہت جلد ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے آنے والی تھی جو نہ صرف ان کے غرور کو توڑے گی بلکہ انہیں اپنے ہر ظلم اور ہر الزام پر پچھتانے پر بھی مجبور کر دے گی۔ زبیدہ کی بات سن کر کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ آخرکار زبیدہ نے دوبارہ سنجیدہ لہجے میں کہا، اماں پورے دن سے لاپتہ ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو وہ ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن رمینا نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پولیس کو بلانا ہمارے لیے مزید مشکل کھڑی کر دے گا۔ وہ سب سے پہلے ہم سے سوال کریں گے کہ جب صبح سے اماں غائب تھی تو ہم نے اتنی دیر تک رپورٹ کیوں نہیں کی؟
پھر وہ گھر کے حالات بھی جانیں گے۔ اسلم نے بھی سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ رمینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اماں عمر رسیدہ ہیں، ہو سکتا ہے راستہ بھول گئی ہوں یا کسی جاننے والے کے گھر چلی گئی ہوں۔ پولیس کو شامل کرنے سے پہلے ہمیں خود انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمینہ نے فوراً اس بات کی تائید کی۔ بالکل، محلے، مسجد اور آس پاس کے علاقوں میں اچھی طرح پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ کسی کے پاس بیٹھی ہوں۔ مگر شہزاد کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے صبح کا وہ منظر بار بار یاد آ رہا تھا جب اس کی ماں آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا سب کچھ سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ شام تک سب نے مختلف جگہوں پر تلاش کی مگر شائستہ بیگم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا گھر والوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت جب سب دوبارہ ایک جگہ جمع ہوئے تو ماحول پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل تھا۔ اسی دوران محلے کی ایک خاتون دروازے پر آئی۔ وہ سمینہ تھی۔ انہوں نے گھر والوں کو پریشان دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، سب اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ اسلم نے جلدی سے جواب دیا، آنٹی، اماں صبح سے گھر نہیں لوٹی، آپ نے کہیں دیکھا ہے نہیں؟ سمینہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں، کل میں مسجد میں ان سے ملی تھی، وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں ان پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ اسلم اور شہزاد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سمینہ نے مزید کہا، میں نے انہیں اپنے گھر آنے کو بھی کہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میں آج تک بھول نہیں سکتی۔ یہ الفاظ سن کر شہزاد کا سر جھک گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید ان کی ماں صرف گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ ان کے دل کو بھی اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ادھر شائستہ بیگم ایک نئے مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہی تھی، جبکہ ان کے گھر والے آہستہ آہستہ اس حقیقت کا سامنا کرنے والے تھے کہ جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے وہی ان سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی، اور بہت جلد ایک ایسا انشقاق ہونے والا تھا جو نہ صرف گمشدہ 5,000 روپے کا راز کھولے گا بلکہ گھر کے ہر فرد کو اپنی غلطیوں کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ ثاقب نے نرمی سے کہا، اماں جی، میں نے پہلے ہی یہ قابل اور تجربہ کار وکیل سے بات کر لی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی ان سے مل سکتے ہیں۔ شائستہ بیگم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ چند ہی دیر بعد وہ ثاقب کے ساتھ وکیل کے دفتر پہنچ گئی۔ دفتر کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی۔ وکیل خاموشی سے ہر بات سنتا رہا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بیگم صاحبہ، جو فیصلہ آپ کرنے جا رہی ہیں اس کے اثرات بہت دیر تک جائیں گے۔ کیا آپ نے اس بارے میں اچھی طرح غور کر لیا ہے؟ شائستہ بیگم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ اب ان کی آنکھوں میں خوف یا بے بسی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر دکھ سوچ سوچ کر برداشت کیا ہے وکیل صاحب، اب جو فیصلہ کر رہی ہو وہ بھی سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی، میں صرف اپنی جائیداد کے انتظامات تبدیل نہیں کرنا چاہتی بلکہ یہ عوامی اعلان بھی جاری کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جانیں کہ عزت اور رشتے صرف خون کے تعلق سے قائم نہیں رہتے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے اب خود کروں گی اور اپنی دولت ان لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کروں گی جو واقعی اس کے مستحق ہیں۔ ثاقب حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شائستہ بیگم دل پر داشتہ ہیں مگر ان کے انداز اتنی مضبوطی اور عزم پیدا ہو چکا ہے، یہ اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اماں جی، ثاقب نے آہستہ سے کہا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آپ واقعی اپنے ماضی کے تمام رشتوں سے اتنا فاصلہ اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ بیٹا، میں نفرت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، میں صرف اپنی عزت نفس بچا رہی ہوں۔ جس انسان کو اپنے ہی گھر میں محبت، احترام اور اعتماد نہ ملے اسے ایک دن خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں اب باقی زندگی تذلیل کے سائے میں نہیں گزارنا چاہتی۔ وکیل نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ ان کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ضروری قانونی دستاویزات تیار کروائی، ساتھ ہی ایک فلاحی ٹرسٹ کے قیام کا مسودہ بھی تیار کیا گیا جس کا مقصد بے سہارا بزرگوں کی مدد کرنا تھا۔ وکیل نے تمام کاغذات میز پر رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، یہ وہ دستاویزات ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی جائیداد کا مستقبل طے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ دستخط کر دیے تو آپ کے فیصلے قانونی حیثیت اختیار کر لیں گے۔
شائستہ بیگم نے کاغذات کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی ذہن میں پرانی یادیں گردش کرنے لگی۔ وہ دن جب اسلم اور شہزاد ننھے تھے، ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے تھے۔ وہ راتیں جب میں بیمار بچوں کے سرہانے جاگتی رہتی تھی۔ وہ خوشیاں، وہ قربانیاں، وہ دعائیں، سب کچھ ایک فلم کی طرح ان کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس بار ان کے ہاتھ نہیں کانپے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، گہری سانس لی اور مضبوطی کے ساتھ دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی آخری دستخط مکمل ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ برسوں سے ان کے دل پر رکھا ہوا ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اب ماضی کے قیدی نہیں تھے، وہ ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھ چکی تھی، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف ان کے بیٹے اب بھی انہیں ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ قسمت ان کے لیے ایک ایسا لمحہ سنبھال کر بیٹھی تھی جب انہیں اپنی ماں کی اصل قدر، اپنی غلطیوں کا وزن اور اپنے اعمال کا نتیجہ ایک ساتھ محسوس ہونے والا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شائستہ بیگم نے تمام دستاویزات پر اپنے دستخط کر دیے۔ کمرے میں موجود ثاقب اور عائشہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو اندازہ تھا کہ یہ صرف چند کاغذات پر دستخط نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی عورت کا فیصلہ تھا جس نے برسوں کی بے قدری اور ذلت کے بعد اپنی عزت نفس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وکیل نے کاغذات ترتیب دیتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، اب آپ مطمئن رہیں، تمام قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ کل صبح تک آپ کا اعلان اخبار میں شائع ہو جائے گا اور آپ کی تمام فیصلے قانونی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ شائستہ بیگم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ان کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں شہر میں پھیل رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ میں تازہ اخبار تھا۔ اخبار کا یہ کونا ہوا سا مڑ رہا تھا، جبکہ ان کی نظریں اس اشتہار پر جمی ہوئی تھی جو آج پورے شہر میں پڑھا جانے والا تھا۔ وہ ثاقب کے ساتھ اپنی پرانی کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں انہوں نے اپنی جوانی، اپنی محبتیں اور اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے، مگر یہی گھر اب ان کی سب سے بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ انہوں نے یہ گہری سانس لی اور دروازے پر دستخط دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے رمینہ اور زبیدہ کھڑی تھی۔ دونوں نے شائستہ بیگم کو دیکھا تو پہلے حیران ہوئی، پھر رمینہ جلدی سے بولی، ارے اماں جی، آپ کہاں تھی؟ ہم سب کتنے پریشان تھے۔ شائستہ بیگم نے صرف ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ اسی دوران اسلم اور شہزاد بھی اندر سے باہر آ گئے۔ اسلم نے ناراضی سے ظاہر کرتے ہوئے کہا، اماں، آپ کو کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ بغیر بتائے 2 دن غائب رہنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ دکھ کی نہیں بلکہ حقیقت جان لینے والی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اخبار آگے بڑھایا۔ پہلے یہ پڑھو۔ اسلم نے بے دلی سے اخبار ہاتھ میں لیا، مگر جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر پڑتی گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ شہزاد نے بھی گھبرا کر اخبار اس کے ہاتھ سے لیا۔ اشتہار میں لکھا تھا، میں شائستہ بیگم اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میری تمام جائیداد، اثاثے اور مالی معاملات اب میری نگرانی میں ہوں گی۔ میری دولت کا بڑا حصہ ایک فلاحی ادارے کے قیام کے لیے وقف کیا جا رہا ہے جو بے سہارا بزرگوں کی مدد کرے گا۔ آئندہ میری زندگی کے فیصلوں پر کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ الفاظ ختم ہوتے ہوتے دونوں بھائیوں کے چہروں پر حیرت، خوف اور بے یقینی صاف نظر آنے لگی۔ رمینہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ شائستہ بیگم نے پہلی بار مضبوط آواز میں جواب دیا، یہ میرا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ گھر کے صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شہزاد نے بے یقینی سے پوچھا، اماں کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر ان کی آواز مضبوط رہی۔ ناراض نہیں بیٹا، ناراضگی تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ میں صرف تھک گئی تھی، اس دن تھک گئی تھی جب تم نے میری بات سنے بغیر مجھے چور سمجھ لیا، اس دن جب میری عزت کو چند 1000 روپیوں سے بھی کم قیمت سمجھا گیا۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ رمینہ اور زبیدہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شائستہ بیگم نے آہستہ سے مزید کہا، میں تم لوگوں سے بدلہ لینے نہیں آئی، میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ ماں کی خاموشی کو اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ جب صبر ٹوٹتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ اتنے میں انہوں نے اپنے بیگ سے ایک اور لفافہ نکالا، اور ہاں، بیگ کے کاغذات دیکھتے وقت ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئی۔
وہ 5,000 روپے کبھی چوری ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ رقم تمہارے ہی ایک پرانے ڈبے سے نکلی ہے جہاں غلطی سے رکھ دی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی رمینا کے چہرے سے خون اتر گیا۔ شہزاد اور اسلم ساکت رہ گئے۔ جس الزام نے ایک ماں کا دل توڑا تھا وہ صرف یہ غلطی نکلی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم مڑ کر جانے لگی۔ اسلم کی آواز کانپ گئی۔ اماں، کیا آپ ہمیں کبھی معاف کر سکیں گی؟ شائستہ بیگم چند لمحے رکی رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا بیٹا، مگر ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جڑنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس بار وہ کسی گھر سے نہیں جا رہی تھی، بلکہ اپنی نئی زندگی کی طرف جا رہی تھی، جہاں ان کی پہچان کسی کی محتاج ماں نہیں، بلکہ عزت، وقار اور انسانیت کے لیے جینے والی ایک مضبوط عورت کی تھی۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور لرزتی آواز میں بولا، اماں، ہمیں ایک موقع اور دے دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شائستہ بیگم نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اماں مت کہو۔ جب میں راتوں کو روتی تھی، جب مجھ پر چوری کے الزام لگائے جاتے تھے، جب میری عزت کو سر عام پامال کیا جا رہا تھا، تب تمہیں یاد نہیں آیا کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ جب میں تمہاری طرف مدد کی امید سے دیکھتی تھی، تم دونوں نے نظریں جھکا لی تھی۔ آج اچانک تمہیں ماں یاد آ گئی۔ ان کے الفاظ سن کر دونوں بھائی شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ شہزاد نے روتے ہوئے کہا، ہم سے غلطی ہوئی اماں، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ شائستہ بیگم کی آواز بھرائی ضرور، مگر لہجہ مضبوط رہا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھر تو دیتا ہے، مگر ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ تم لوگوں نے میرا دل توڑا ہے، اور ایک ماں کا ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنے میں رمینا آگے بڑھی اور غصے سے بولی، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی ہمیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اس گھر پر ہمارا بھی حق ہے۔ اس کی بات سن کر صحن میں خاموشی چھا گئی۔ شائستہ بیگم نے پہلی بار سختی سے اس کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں بولی، حق محبت اور احترام سے حاصل کیا جاتا ہے، ظلم اور بدتمیزی سے نہیں۔ تم نے مجھے کبھی اس گھر کی بزرگ نہیں سمجھا، صرف ایک بوجھ سمجھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود دستاویزات اٹھائے اور سب کے سامنے رکھ دی۔ یہ گھر، یہ جائیداد اور تمام قانونی کاغذات میرے نام ہیں، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب اس گھر کا استعمال ایک ایسے مقصد کے لیے ہوگا جو دوسروں کے کام آئے۔ رمینا خاموش ہو گئی۔ اسلم اور شہزاد کی آنکھوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ شائستہ بیگم نے آہستہ مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، میں تم لوگوں سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب میں اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزاروں گی۔ اگر تم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو اپنی زندگی بدل کر دکھاؤ۔ انسان کی اصل سزا گھر سے نکلنا نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں کا احساس ہونا ہے۔ چند دن بعد شائستہ بیگم نے اپنے گھر کے اثر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ انہوں نے گھر کے ایک بڑے حصے کو بزرگوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ جلدی ہی وہاں ایک خوبصورت بزرگ مرکز قائم ہو گیا، جہاں ایسے بزرگوں کو پناہ، عزت اور محبت ملنے لگی جنہیں زندگی نے تنہا کر دیا تھا۔ ثاقب اور عائشہ ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ دونوں نے اس ادارے کو سنبھالنے میں بھرپور مدد کی۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ صرف ایک پناہ گاہ نہیں رہی، بلکہ محبت، احترام اور انسانیت کی مثال بن گئی۔ شائستہ بیگم اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھ کر بزرگوں کے ساتھ چائے پیتی اور مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سنتی۔ ان کے چہرے پر اب وہ اداسی نہیں تھی جو کبھی ہر وقت دکھائی دیتی تھی۔ دوسری طرف اسلم اور شہزاد اپنی غلطیوں کے بوجھ کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں آخر کار سمجھ آ گیا تھا کہ دولت سے بڑھ کر ماں کی دعا اور محبت ہوتی ہے، اور جب یہ نعمت کھو جائے تو دنیا کی کوئی دولت اس کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ شائستہ بیگم نے اپنی زندگی کے آخری برس دکھ اور تنہائی میں نہیں، بلکہ عزت، سکون اور دوسروں کی خدمت میں گزارے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے اپنے زخموں کو نفرت میں نہیں بلکہ بھلائی میں بدل دیا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔